बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे पर नज़ारे धुंधला गए। मोटरवे M3, मोटरवे M2, M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे पर नज़ारे धुंधला गए। मोटरवे M3, मोटरवे M2, M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तो आपको बताएं कि मोटरवे पर नज़ारे धुंधला चुके हैं। धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसके बायस मोटरवे को बंद किया गया है। हाफिज दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हाफिज दिलावर, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की, मोटरवे कौन कौन से मुकामात पर बंद है और शहरियों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर मोटरवे M2 पर। लाहौर मोटरवे M2 को बाबू साबू से पिंडी भट्टियाँ तक बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर मोटरवे M3 को फैज़पुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है और लाहौर मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हद निगाह कम होने के बाइस जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से मोटरवे को बंद किया गया है और मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे को अवाम की हिफाजत के मद्देनज़र बंद किया गया है ताकि कोई भी सफ़र के दौरान नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। और इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से जो लाहौर से बाहर जाने के रास्ते हैं उनको मोटरवे के जो बंद कर दिया गया है और मुसाफिरों को जो लाहौर से बाहर जाना चाहते हैं उनको हिदायत दी जा रही हैं कि वो GT रोड का रास्ता इख्तियार करें और अपनी मंजिलों तक पहुँच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलावर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए इजाफी बजट मंजूर। दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी से 4 अरब का बजट तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगा, जबकि पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए 20 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबुल की ज़ेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। लाहौर में जारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर पर तरमीम शुदा PC1 और इजाफी लागत की मंजूरी दी गई। शाहदरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 93 करोड़ 16 लाख रुपए, सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 87 करोड़ 83 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 89 करोड़ 52 लाख रुपए, टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 11 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। केनाल बैंक EME सोसाइटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 7 करोड़, ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। सिंधपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए और शालामार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 98 करोड़ 91 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। उधर ऑयल एंड गैस से हासिल होने वाला रॉयल्टी फंड और तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत 4 अरब रुपए से ज़ायद का बजट ज़िले हुकूमतों को फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर 911 के नंबर से पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की जा रही है, जिसके लिए 20 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई है। हुकूमत पंजाब का गर्ल्स स्कूलों में कमरों की किल्लत पूरी करने का फैसला। किल्लत पूरी करने के लिए गर्ल्स स्कूलों में 1 अरब रुपए की लागत से 20,000 कमरे बनाए जाएंगे। मंसूबा रवा साल के आखिर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने स्कूलों में कमरों की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया है। कमरों की किल्लत के बायस पब्लिक स्कूलों में तालिबात बरामदों में बैठने पर मजबूर हैं। किल्लत पूरी करने के लिए गर्ल्स स्कूलों में 1 अरब रुपए की लागत से 20,000 कमरे बनाए जाएंगे। मंसूबा रवा साल के आखिर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए कमरे पंजाब भर के 5,000 गर्ल्स स्कूलों में बनाए जाएंगे। लाहौर के 86 स्कूलों में नए 250 कमरे बनाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कमरों की कमी पूरी होने से डबल शिफ्ट चलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। जिना हस्पताल में 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। कैंसर के मरीज भी मुस्तफीद होंगे। मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नवाटिस के साथ मुआहिदा तय पा गया। 3 साला मुआहिदे के लिए 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी। डॉक्टर गौहर एजाज ने 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट भी फ़आल करने का ऐलान किया है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स ऑफ लाहौर के तावन से लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और मरूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नवाटिस के मबैन मुआहिदा तय पा गया। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के चेयरमैन गौहर एजाज और नवाटिस के हेड सैयद शहजाद फुरकान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। 3 साला मुआहिदे के लिए 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी, जिसके तहत जिना अस्पताल में सालाना 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अदवायात फराम की जाएंगी। इनमें कैंसर के मरीज भी शामिल हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना उनका ख्वाब है। 16 साल पहले डायलिसिस सेंटर बनाया, मरीजों को 3 वक्त का खाना फराहम किया, मरीजों के लवाहिकीन के लिए मेहमान खाना और तिबी अमले की सहूलत के लिए कैफे बनाया, मरीजों का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया। 25 करोड़ की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें बैक वक्त 400 सर्जरीज हो सकेंगी। डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि आइंदा 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर फाल हो जाएगा, जो पाकिस्तान का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सेंटर होगा।
تو ہم نے 2 میجر سٹیپس اس کے لیے ہیں. ایک سٹیپ اس کا ہم ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا رہے ہیں جو کہ اگلے 6 مہینے میں ٹرانسپلانٹ سینٹر یہاں فعال ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی ڈائلسس سینٹر کی طرح جو ہے وہ لاہور پنجاب انشاءاللہ پاکستان کا نمبر 1 ٹرانسپلانٹ سینٹر بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پروگرام کو دیکھا کہ ہم اس کی بیک اپ پہ کیسے سپورٹ دے سکیں. تو ہمیں بہت سارے مریضوں سے جو ہم ملاقات کرتے تھے وہ میڈیسن ہی افورڈ نہیں کر سکتے. نوارٹس کے ساتھ ہم نے یہ ایک پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت تقریباً 3,30,000 لوگوں کو سالانہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم دوائی فری آف کاسٹ جناح ہاسپٹل میں رجسٹر کر کے دیں گے. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عارف تجمل اور ہیڈ نوارٹس سید شہزاد فرقان نے مریضوں کے لیے مفت ادویات کے معاہدے پر ڈاکٹر گوہر اعجاز کو خراج تحسین پیش کیا. جناح میں آنے والے مریضوں کو ایک ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف بینیفٹس اویلیبل ہوں گے ان دی فارم آف میڈیسن, اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ اینڈ پرے کہ ان کے توسط سے اور جناح ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ان کے سٹاف کے تھرو ان غریب لوگوں کی جو کہ جناح اپنے علاج کے لیے آتے ہیں ہم بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. So and we are hoping that these can reach the patients that are most deserving. So hopefully you will find this a good program. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بتایا کہ انہوں نے عزم کیا تھا کہ جناح ہسپتال کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنانے کے لیے انہیں جائیداد بھی کیوں نہ بیچنی پڑے وہ دریغ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف حکومت کے کرنے کے کام نہیں, ہر شخص اپنا کردار ادا کرے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ عظمت اوان, لاہور. غریب کی دال کھینچے لگی کھال. دال ماش مرغی سے بھی مہنگی اکبری منڈی میں 270 روپے کلو میں فروخت. دال چنا کا سرکاری ریٹ 148, منڈی میں 150 روپے کلو ہے. سرکاری نرخ نامہ مذاق بن کر رہ گیا. ضلعی انتظامیہ چھوٹے دکاندار پکڑ کر خانہ پوری کرنے لگی. شہر میں لا قانونیت کی انتہا ہو گئی. ضلعی انتظامیہ چپ سادے ہوئے ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ ناموں پر عمل کروانے میں ناکام نظر آتے ہیں. اکبری منڈی میں بھی سرکاری نرخ نامے کی بے توقیری کا سلسلہ جاری ہے. ہول سیلرز اکبری منڈی میں دالیں 10 سے 12 روپے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. دال چنا کا سرکاری ریٹ 148 روپے کلو ہے جبکہ 150 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے. دال مسور کا سرکاری ریٹ 205 روپے ہے لیکن 208 روپے کلو بیچی جا رہی ہے. دال ماش سرکاری نرخ 260 کی بجائے 270. دال ماش چھلکا سرکاری ریٹ 230 کی بجائے 240. کالا چنا سرکاری نرخ 142 کی بجائے 150 اور بیسن سرکاری قیمت 150 کی بجائے 160 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل کروانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. بلا تعطل بجلی فراہمی اور سسٹم کی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام بند ہو گیا. ٹرانسفارمرز, کنڈکٹر, انسولیٹر, اسٹیل کراس سمیت دیگر میٹیریل کی قلت پیدا ہو گئی. موسم گرما کے دوران بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والے میٹیریل ٹرانسفارمر, کنڈکٹر, انسولیٹر, اسٹیل کراس سمیت دیگر میٹیریل کی قلت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے موسم گرما میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا منصوبہ عملی طور پر بند ہو گیا. آپریشن ونگ نے صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بنایا اور منصوبے کے تحت میٹیریل کی فراہمی کے لیے لیسکو کے شعبہ میٹیریل مینجمنٹ کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے. تاہم شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے نئے کے ساتھ ساتھ پرانے میٹیریل کا اجرا بھی روک دیا ہے. واضح رہے کہ کمپنی نے 15 مارچ سے قبل موسم گرما کی تیاریوں پر مبنی منصوبہ جات کو مکمل کرنا ہے لیکن میٹیریل کی اچانک عدم فراہمی کی وجہ سے تمام دفاتر میں اپ گریڈیشن کا کام روک دیا گیا ہے. اپ گریڈیشن کے منصوبے مکمل نہ ہونے سے بلا تعطل بجلی کی فراہمی ناممکن ہو جائے گی اور سسٹم میں ٹرپنگ اور ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا. ایف بی آر کی پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانے کی رقم ریکور کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے شہر کے مزید 20 بڑے ریٹیلرز کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی. ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلرز کو عائد کیے گئے جرمانوں کی رقم ریکور کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں. آر ٹی او کی ٹیم نے شہر کے 20 بڑے ریٹیلرز کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں. ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیموں نے 20 ریٹیلرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی ہے. ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے پر شہر کے 1400 ریٹیلرز کو جرمانہ کر رکھا ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق سیلز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانے کی رقم ریکور کرنے کے لیے مرحلہ وار کارروائیاں کی جا رہی ہیں.
لاہور کی سیشن کورٹ نے اداکارہ میرا کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اداکارہ میرا ایسا کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی جسے ثابت ہو کہ درخواست گزار نے شادی نہیں کی۔ ایڈیشنل سیشن جج مظہر عباس نے اداکارہ میرا کے تکذیب نکاح کی اپیل پر 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ دستاویزی شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرا نے 2007 میں شادی کی۔ اداکارہ میرا کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کیے جس سے ثابت ہو کہ نکاح نامے پر دستخط جعلی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ شادی نہ ہونے کا میرا کا دعویٰ غلط ہے۔ بیوی کے انکار کی وجہ سے فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بطور میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ٹرائل کورٹ کے پاس ایک ہی آپشن موجود تھا کہ وہ شادی کو خلا کی بنیاد پر ختم کر دے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اداکارہ میرا کا فرض تھا کہ وہ عدالت میں شواہد پیش کرتی کہ نکاح نامہ جھوٹا ہے۔ اداکارہ میرا جرا کے لیے بھی فیملی کورٹ پیش نہیں ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا دورہ لاہور، گورنر پنجاب سے ملاقات کی، وفاقی ٹیکس محتسب کے ادارے کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار میں شرکت کی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے یونیورسٹیز میں اصلاحات اور پنجاب آب اتھارٹی پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت صاف پانی کے منصوبوں کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عوام کو صحت اور تعلیم سمیت بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے ادارے کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جب بھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو رکاوٹیں ڈالنے والے متحرک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نظام میں شفافیت لانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سے پہلے صدر عارف الوی لاہور پہنچے تو انہیں VVIP پروٹوکول دیا گیا۔ صدر مملکت کی موومنٹ کے دوران روٹ پر 2 SPs، 6 DSPs سمیت 450 وارڈنز تعینات کیے گئے۔ ان کی لاہور آمد کے پیش نظر رنگ روڈ پولیس کی 3 روز تک چھٹیاں بند کر دی گئیں۔ پیپلز پارٹی کے تحت آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ تقریبات، PPP وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ اور PP لاہور کے صدر اسلم گل نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ جالوں اور جیالیوں نے بھرپور شرکت کی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حسن مرتضیٰ نے پارٹی رہنماؤں اور جیالوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ سالگرہ تقریب میں اسلم گل، نیلم جبار، سونیا خان، فائزہ ملک، امجد جٹ، ملک ندیم افضل، پروین شیخ، مانی پہلوان، انیس بانو، عمر ایاز، راؤ شجاعت سمیت دیگر شریک ہوئے۔ سید حسن مرتضیٰ نے حکمرانوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ IMF سے رجوع پر خودکشی کے دعوے کرنے والے آج $1 ارب ملنے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ تو آج ہم آصفہ بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں ان کی سالگرہ پر۔ اللہ اس کی زندگی دراز کرے اور وہ ملک کے لیے ایک بڑی لیڈر بنے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام بھی آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ تقریب سجائی گئی، جس میں اسلم گل نے جیالوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری جمیل منچ، امجد جٹ، افنان بٹ، ملک ندیم افضل اور دیگر شریک ہوئے۔ اسلم گل کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر بھٹو اور بی بی شہید کی وجہ سے زندہ ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منائیں گے۔ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن نے گاڑیوں کا بائیو میٹرک سسٹم مسترد کر دیا۔ ڈیلرز نے ایک بار پھر اسلام آباد طرز کے سسٹم کا مطالبہ دہرایا ہے۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفرز کے لیے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا۔ کار ڈیلرز کی جانب سے پہلے دن سے اس سسٹم پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد نے وزیر ایکسائز حافظ ممتاز سے ملاقات کی اور انہیں بائیو میٹرک سسٹم کے باعث درپیش مسائل اور پیچیدگیوں سے آگاہ کیا۔ کار ڈیلرز نے واضح کیا کہ ایک ہفتے میں مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو DG ایکسائز آفس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اگر یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے، یہ تمام پنجاب کی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کار ڈیلرز پنجاب میں اس طرح کی سٹرائک کریں گے، ایسا احتجاج کریں گے کہ پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوگا۔ وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز نے کار ڈیلرز کو ایک ہفتے میں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ صوبائی وزیر کے مطابق کسی بھی نئے سسٹم میں کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے جن پر قابو پا لیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہم نے ایک بائیو میٹرک لانچ کیا تھا، اس کا ایک پرپس تھا سب سے بڑا کہ کم سے کم جو آئے روز پھڈے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ہمارے آفیسز میں، کہ یہ گاڑی اس کی تھی جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ باہر گیا تھا، اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ گاڑی مس یوز ہو گئی ہے، مختلف قسم کے فیملی میٹرز اور اس طرح کے ایشوز تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ جدھر کوئی پرابلمز ہیں اس کو حل کیا جائے۔ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت گاڑیوں کی فوری ٹرانسفر کی شرط رکھی گئی ہے۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اس شرط سے انہیں پہلے گاڑی اپنے نام اور بعد میں خریدار کے نام ٹرانسفر کروانا پڑتی ہے۔ ڈیلرز خریدار کہتے ہیں کہ بائیو میٹرک کی تصدیق میں رعایت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔
زراعت کی اہمیت اور خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. زرعی شعبے اور ماحولیات سے وابستہ افراد، مختلف کمپنیز اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی. غیر سرکاری تنظیم آگہی کی جانب سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت اور خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ڈی جی زراعت ڈاکٹر انجم علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چاول کی برآمد سے قیمتی زر مبادلہ کما رہا ہے. چاول کی کاشت سے وابستہ محنت کش خواتین کو بھی مناسب معاوضہ دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب ہم باہر لوگوں کو صحت مند کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں گھر سے شروع کرنی چاہیے. ہمیں خود پہلے صحت مند فوڈ اپنے لوگوں کو دینی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسٹ مینجمنٹ کے پروگرام کو کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز کے حساب سے کریں، اور اس کے ساتھ بچت بھی ہوگی اگر آپ ٹائم پہ کنٹرول کر لیں گے. ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب امبرین ساجد نے کہا کہ معیشت میں بہتری کے ساتھ ماحول کا تحفظ بھی ضروری ہے. چاول کی باقیات کو جلانے سے ماحول پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہماری خواتین کا رول ہے ایگریکلچر میں، وہ کلیدی ہے. اب اتنی جب بڑی فورس آپ کی لیبر کی موجود ہے ایگریکلچر میں، تو ان کو ہم نے کیا ایکول اپرچونٹی دی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں دی ہے؟ کیونکہ یہ سارے جو خواتین ہیں یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا مطلب ہے کہ ان کو ابھی یہ کہیں ان کی رجسٹریشن نہیں ہے. سیمینار میں زرعی شعبہ سے وابستہ افراد، مختلف کمپنیوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے. کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ عثمان محبوب، سٹی 42. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت نیو عالمگیر شاہ عالم مارکیٹ میں اجلاس منعقد ہوا. مارکیٹس میں سیکیورٹی، لیسکو سے متعلقہ مسائل اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ عالم مارکیٹ میں منعقدہ اجلاس میں محمد وسیم، مجاہد شکیل، محمد اصغر اور حافظ شیخ علاء الدین نے شرکت کی. لارڈز لاء کالج میں نوجوانوں میں لیڈرشپ کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. سابق جسٹس ناصرہ جاوید اقبال نے نوجوانوں کی کردار سازی اور اپنی صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے پر زور دیا. لارڈز لاء کالج میں نوجوانوں میں لیڈرشپ کے فروغ کے لیے تقریب میں لاہور بھر سے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈی ایچ اے بہاولپور میں عالمی معیار کا حامل پہلا کمرشل منصوبہ تکمیل سکوئر متعارف کروا دیا گیا. منصوبے کی پری لانچنگ تقریب کا انعقاد ڈی ایچ اے ارایا گولف اینڈ کنٹری کلب لاہور میں کیا گیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بہاولپور بریگیڈیئر بشارت علی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. سی ای او تکمیل سکوئر کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر کامران فضل سمیت ملک کے نامور سرمایہ کاروں اور ڈیلرز نے بھی تقریب میں شرکت کی. 14 ایکڑ پر محیط تکمیل سکوئر میں 10 ایکڑ پر کمرشل پروجیکٹ اور 4 ایکڑ وسیع رقبے پر لو پارک تعمیر کیا جائے گا. 7 منزلہ تکمیل سکوئر فیز 1 میں 4 مرلے کے کمرشل یونٹس ہوں گے. اس کے ایک طرف مین بولیوارڈ اور دوسری طرف فوڈ کورٹ بنایا جائے گا. 14 ایکڑ مجموعی رقبے پر تعمیر ہونے والا یہ انتہائی پرکشش کمپلیکس اپنی جمالیت، محل وقوع اور جدت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس میں کلب ہاؤس، 4 اسٹار ہوٹل، جمنیزیم، بزنس سینٹر، تفریحی سہولیات، انڈر گراؤنڈ پارکنگ، اوپن فوڈ کورٹس، 24 گھنٹے سیکیورٹی، نگرانی اور پاور بیک اپ سمیت بے شمار سہولیات دستیاب ہوں گی. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او تکمیل ڈی ایچ اے بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر کامران فضل کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا بے مثال منصوبہ ہے جس میں کی جانے والی سرمایہ کاری سے پرکشش منافع اور مستقبل کا فائدہ یقینی ہے. تکمیل سکوئر نہ صرف جدید طرز تعمیر کا شاہکار ہوگا بلکہ اس میں عالمی معیار کی منفرد اور بے مثال سہولیات فراہم کی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.